अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स और द नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। आपके लिए मैं न्यू नॉवल लेकर आई हूँ जिसका नाम है अनकबूत अज़ बिनते आसिफ। तो आप लोगों ने अनकबूत नूर राजपूत का भी मेरे चैनल पर पढ़ा होगा। इसके अलावा अनकबूत बाय बसमा नज़ीर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा ये तीसरा अनकबूत है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा बहुत 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 ज़्यादा। ये नॉवल जो है वो राइटर की परमिशन से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें और मुझे बताना कि आप लोगों को ये नॉवल कैसा लगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अनकबूत अज़ बिनते आसिफ। बाब अव्वल उफ टीपू। जो तुमने ठान ली है हमारे दिल से निकलोगे तो इतना जान लो प्यारे। समंदर सामने होगा अगर साहिल से निकलोगे। सितारे जिनकी आंखों ने हमें एक साथ देखा था गवाही देने आएंगे। पुराने कागजों की बालकनी से बहुत से अल्फाज झांकेंगे, तुम्हें वापस बुलाएंगे। कई वादे फसादी कर्ज ख्वाहों की तरह रिश्ते में रोकेंगे। तुम्हें दामन से पकड़ेंगे, तुम्हारी जान खाएंगे। छुपाकर किस तरह चेहरे भरी महफिल से निकलोगे। जरा फिर सोच लो जाना, निकल तो जाओगे शायद मगर मुश्किल से निकलोगे। बेवफाई की मुश्किलें अस अमजद इस्लाम अमजद। तेरी खता हाय समझता जो सितम है। इस्लामाबाद के कंधे से कंधा मिलाती इमारतों को देखो तो सुबह के 8 बजे सूरज पहाड़ों के बीच से निकलकर सामने आता अपनी सुनहरी हल्की फुल्की किरणों को बखेरता अंगड़ाइयां ले रहा था। ऐसे में इसी तरह बुलंद वबाल इमारत की खिड़की से अंदर झांको तो ऑफिस का अमला अपने काम में मगन मशीनों की रफ्तार से खुद को हलकान करता नजर आता। खामोशी का कहका 400 रक्स करता किसी को भी सर उठाने की फुर्सत नहीं दे रहा था। ऐसे में मेन ऑफिस के दाएं जानिब से शुरू होने वाले केबिन्स की कतार बाएं जानिब तक खत्म हो रही थी, जहां वर्कर्स कंप्यूटर पर मुख्तलिफ कीज दबाते फाइल को उलट पुलट सेट करते देखे जाते हैं। अब दाएं केबिन की चौथी निशस्त पर स्याह रंग में धुली काम में वो लड़की अपनी निशस्त पर विराजमान थी जब इसको साथ वाले केबिन से उंगली की दस्तक महसूस हुई। सर को उठाकर देखने लगी। अलीशा, मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? वो पुरुमीद नजरों से देखने लगी। जी, आईब्रोज काकर कहा। प्रोग्राम एल्गोरिथम में मसला आ रहा है। स्क्रीन को देखकर उलझन से बोली। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। वह असली मुस्कुराती निगाहों से इस्तफसार करके अब उंगलियां कीबोर्ड्स की कीज पर चला रही थी। क्या प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है? परेशानी की लकीरें अब भी माथे पर थी। हाँ, बस 2 मिनट लगेंगे। हमेशा से इसके लिए चुटकियों में होने वाला काम था। पता है, प्रोग्रामिंग मेरा पसंदीदा मजमून रहा है। खुशी से बोली। ओह, इसने होंठ गुलाई में मुड़े थे। बहुत शुक्रिया मिस पर्दा। दाएं आंख को बाएं एक अदा से कहा। ऑफिस कोलीग्स में इसको यही नाम मिला और इसी तासर में इसने ये कहा। आपका शुक्रिया मिस शिकवा। वो घूरते हुए मुस्कुराहट दबाए अपने कैबिन की तरफ रुख मोड़ती जबकि कैबिन से निकलते कह क्या कि गूंज यहाँ तक पहुंच चुकी थी। उफ, कितना तारीख गुनाहगार का आलम। अनवार से मामूर है इबरार का आलम। सेकंड टाइम मदरसा जाने का तो मामूल था। वहां के आईनादार से लोग मुखलिस मुस्कुराहटें, शीरीं कलामी और दिल को जिंदा रखने वाला कलाम वल्लाह। रास्ते का फासला मुकम्मल होने में 15 से 20 मिनट लगते। सड़क हुजूम की गहमा गहमी का शिकार और इसी अश्तना में अक्सर ट्रैफिक को देखकर कहीं गुम हो जाती थी। अब भी कदमों में हरकत थी लेकिन जहन कहीं दूर, कहीं बहुत दूर सफ़र करना शुरू हो चुका था और न जाने कितने बरसों का सफ़र तन्हा तय करना शुरू कर दिया था। यादों के बयाबा में एक तन्हा सा बुलबुल गुनगुना रहा था, लेकिन वो चल रही थी। शायद चलना किस्मत का हिस्सा था या अभी सफ़र बाकी था मुसाफिर के लिए। माहौल में मौजूद गर्मी को वो बस नज़रों से ही देख रही थी कि इंसान किन किन कामों में लगा खुद को थका रहा है। अल्लाह, हमारा ईमान तो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। हम कमज़ोर इंसानों में से हैं जो जितना तेज़ी से इसकी तरफ आता है इतना ही इसकी हाँ बुलंदी पाता है, और जो सुस्त पड़ता है इसका ईमान कमज़ोर होने लगता है। फिर हम तेरी तरफ आने में गाफिल क्यों होते हैं? हमें तो तूने रास्ता बताया, मंजिल बताई, मुश्किलात का बताया, दुश्मन के बारे में समझाया। आला, अरफा, अदना, हकीर, फ़कीर क्या नहीं समझाया? फिर भी हम गाफिल क्यों हो जाते हैं? वो हसरत भरी भूरी आंखें लिए
نیلے آسمان کے اس پار رب سے فریاد کر رہی تھی، دنیا کی چکاچوند ہمیں اپنی طرف اتنی تیزی سے کیوں کھینچتی ہے؟ ہم دین پر چلنے کے باوجود ہم دنیا کی طرف کیوں مائل ہو جاتے ہیں؟ اعلیٰ معیار کو جان کر ادنا کی طرف گردن کیوں جھکا دیتے ہیں؟ مالک کیوں ہمیں خود سے دور ہوتے دیکھ کر بازو سے نہیں کھینچتا؟ ہم تیرے بندے تجھ سے محبت کے دعوے کرنے والے کیوں ہمیں تنہا ہونے دیتا ہے؟ وہ اب بھی سوالوں کا گچھا لیے سڑک عبور کر گئی تھی۔ اس بات سے انجان کے دل میں خیال بھی رب ہی ڈالتا ہے، آنکھوں میں حیا بھی رب ہی ڈالتا ہے، بے صبری سے صبر کا سفر بھی رب ہی کرواتا ہے، دعا کی امید بھی توفیق بھی وہی دیتا ہے، اچانک اس کی بے وجہ خوشی بھی تو وہی دیتا ہے، دوسروں کے عیب سے لاپرواہ کر کے اپنے عیب دکھانے کا سفر بھی رب ہی کراتا ہے۔ پھر کیسے بندے کی گوشت گزار کی اس کے ہاں سنی جائے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ بندے کو غم میں صرف اپنا آپ ہی مظلوم لگتا ہے۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میراث بھی میری۔ سورج اپنی نرالی چال چلتا اب بھی دھوپ کو انگ انگ بکھیر چکا تھا، آنکھوں کو چندھیا دینے والی گرمی میں مسٹر نے سن گلاسز لگا رکھی تھی۔ وہ اب اپنی BMW سے باہر آتا، سپاٹ سے چہرے پر رقص کرتا، دبا دبا سا غصہ لیے قدموں میں روانگی بسا رکھی تھی۔ ریسیپشن پر اپنے بارے میں بتا کر وہ سیدھا میٹنگ روم میں داخل ہوتا۔ سربراہی کرسی پر فاروقی صاحب دائیں جانب سفیان فاروقی اور بائیں جانب کی نشست پر خالی پڑی تھی۔ وہ سر کے خم سے حضرات نشست کو سلام کا جواب دیتا براجمان ہو چکا تھا۔ میٹنگ اب بھی پروجیکٹس پر معمول کے مطابق شروع ہو چکی تھی۔ لگ بھگ 2 گھنٹے کے بعد اختتام ہوا۔ فاروقی صاحب بیٹے کے رنگ ڈھنگ غور سے دیکھتے رہے، لیکن خاموش رہے، یہ سوچ کر کہ شاید یہ سب نیا ہے اور اسے وقت لگے گا۔ سب آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئے، حتیٰ کہ کمرہ خاموش ہو گیا۔ وہ اب بھی اسی کمرے کے خد و خال کا بغور جیسا لے رہا تھا۔ کچھ تھا جس کے ذہن میں مسلسل چل رہا تھا، اور وہ تھا کہ اپنے ہی قول میں چھا جانے والا مرد جو بولتا ہے پھر دنیا سنتی ہے، اور جب خاموشی پھر سنتی ہے کہ خاموشی کی وجہ کیا ہے۔ وہ میٹنگ روم سے نکل کر اپنے کمرے میں ابھی داخل ہوا تھا اور فائلوں پر نظر دہرا ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک دینے والے سفیان سامنے کھڑا تھا۔ چلو لنچ آج ساتھ کرتے ہیں، وہ کہہ کر اب اسے دیکھنے لگا۔ وہ بس سر ہلاتا، چابی اٹھاتا، باہر کی جانب بڑھا تھا۔ دونوں کی چال میں توازن برقرار رہا، جبکہ عمر میں 2 سال کا فرق تھا۔ کیوں پریشان ہو؟ ریسٹورنٹ میں جگہ پر بیٹھتے ہی سوال داغا کیا۔ نہیں ہوں، دوسری جانب سے کھردرا سا جواب سا ملا۔ ذرا میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ، نہیں ہو؟ پھر سے سوال دہرایا۔ بالکل نہیں ہوں، نظریں بدستور کھانے پر چکی۔ آگے کے کیا ارادے ہیں؟ نیا سوال کیا گیا۔ میرا ارادہ امریکہ جانے کا ہے، بس حکم سنایا۔ اور یہ ارادہ کب سے فرمایا جناب نے؟ ڈروٹھے انداز میں پوچھا۔ مکمل آج آفس آنے سے 20 منٹ پہلے بس۔ کانٹے سے نوالا کاٹتے اب منہ میں ڈالتے تسلی بخش انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، اور کوئی تھا جو خاموشی ہی تو نہیں ہوا تھا۔ ہر ایک مصیبت کی تہ میں چھپی رہتی ہے راحت بھی۔ شہر کے در و دیوار سے فاصلے پر کالونیاں حد نگاہ میں آنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہوا کے نرم و گرم جھونکے شرمیلی شام کو خیرآباد کہتے، سرمیلی رات کا استقبال کرتے، چاند کی چاندنی کو 4 سو لیے چکر کاٹتے۔ اسی کالونی کے رہائش پذیر گھروں میں سے دائیں جانب گھر کے کونے میں موجود 5 انچ کے پلاٹ پر 2 منزلہ یہ گھر آباد تھا۔ ایک کمرے کے پردے گلی کی کھڑکی سے باہر کو جھانکتے، اور کمرے میں موجود روشنی بھی آوازوں کو باہر دھکیلتی۔ اندر موجود دونوں نفوس کو یکسر اس سے انجان رکھنے میں کامیاب رہی۔ وہ دونوں تو اپنی ہی دنیا کی گویا اعلیٰ ترجیح بنے بیٹھے تھے۔ اب تم مجھے اس بات پر ڈانٹو گے تامل؟ دکھ سے صدمہ کی حد پر بات کی گئی۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ بالکل خاموش رہو، لیکن جب بولتی ہو تو سوچ سمجھ کر بولا کرو اینی۔ درشت لہجے میں بولا کیا؟ میری غلطی صرف یہ ہے کہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ لڑکا 5 وقت نمازی ہے یا نہیں۔ رسان سے ہی بتایا۔ ہاں، یہی تو تمہاری یہی غلطی ہے۔ تم خود بتاؤ مجھے، آج کل اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں؟ اب جب کوئی رشتہ آ ہی گیا تھا میری بہن کے لیے، تو تمہیں کیا آفت پڑی تھی جو یہ بولا تم نے کہ چیخ کر کہا؟
ہم مسلمان ہیں تامل، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جہاں اپنے بہن بھائیوں کی شادی کر رہے ہیں آیا وہ مسلمان ہے بھی یا بس نامی گرامی میم سین لام میم الف نون۔ تم تو تم تو خود حافظ قرآن ہو، پھر کیوں تم بس ان لوگوں کے پیسے سے متاثر ہو کر ان کو اپنی بہن سونپنا چاہتے ہو؟ سوال تھا جو دکھ سے کیا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، میں اس کی بہن کی شادی کسی اچھی جگہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، میرے پاس سب میری محنت سے ہے، کسی کو زبردستی نہیں، لیکن میں راتوں کو جاگا اور پڑھا، اس دین کو پھیلا بھی میں رہا ہوں۔ تم ایک جاہل عورت ہو کر جا کر پہلے اپنا چہرہ دیکھو، پھر آنا مجھ سے بحث کرنے، بلکہ نہیں، تم ذرا جا کر اپنے گھر آرام کرو۔ پوری سوچ بچار سے بولا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہاری بیوی ہوں، 3 سال ہو گئے ہیں اس شادی کو، اور اب تم مجھے چھوڑنے کی باتیں کرتے ہو۔ میں دکھ میں تمہارا سایہ بنی، تپتی ہوئی گرمی میں چھاؤں بنی، روتے ہوئے چہرے کے لیے کندھا بنی، ہمت ہار جانے پر تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے حوصلے کی چٹان بنی رہی، اور تم آج مجھے یہ کہہ رہے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ آنسوؤں نے حلق تک بسیرا کیا۔ مجھے کام ہے، یہ سوئی 6 تک آئے۔ گھڑی اس وقت 5 کے ہندسے سے سرک رہی تھی۔ ہاتھ سے انگلیاں کھولے پنجہ دکھایا، تو تم تیار نظر آؤ مجھے۔ لہجہ تحکم آمیز تھا۔ تامل یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، کیسے تم مجھے بیچ راستے میں تنہا چھوڑ سکتے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں کیسے رہوں گی تمہارے بنا؟ مجھے تمہارے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے، ایسا مت کرو۔ کس نے کہا تھا میرے معاملات میں بولو؟ ایک بار کی بات سمجھ جایا کرو، لیکن امی کی طرف ہو آنا۔ سر پہ دھماکہ کرتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ نکل گیا، لیکن ایک وجود تھا جو کمرے میں جیسے دھہ سا گیا تھا۔ اب صبح امی کے گھر جانا ہی تھا۔ پلنگ سے ٹیک لگائے آنسوؤں میں روانی آ چکی تھی، اور وہ بس سر چکائے آنسو بہاتی جا رہی تھی، خاموش آنسو جن کی صدائیں عرش والا سن رہا تھا۔ شب تاریخ کے دامن سے ہوتی ہے سحر پیدا ابھی۔ باسی رات کے بعد اب سورج نکھرا نکھرا خوبصورت سا روشن آنکھیں چپکا چپکا کر دائیں اور بائیں لوگوں کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ پرندے گھونسلہ چھوڑے خوراک کی تلاش میں ہوا پہ پر پھیلاتے، یوں سورج پر ہر ایک افراتفری سے محفوظ ہوتا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ایسے میں ایک صحن میں صبح سویرے ناشتے کی خوشبو نے گویا سحر کر دیا تھا۔ اما سچ میں دیر ہو رہی ہے، مسکراہٹ دبائے کہا۔ ٹیپو ذرا صبر ہے، آج اتوار ہے اور صبح ہی صبح کہاں کی تیاریاں ہیں؟ فکر مندی سے پوچھا۔ اف نائلہ بہن کیا بتاؤں، آج کل کی مصروفیات بہت ہیں۔ اب پاکستان آیا ہوں، پھر کام تو نکلیں گے نا، اور بس واپس بھی جلدی ہی جانا ہے۔ وہ بھی باتوں کی دنیا کا رہنے والا تھا، مجال ہے جس لڑکی کو ذرا خیال ہو۔ کان مروڑ کر پراٹھا سامنے رکھا۔ ماں، خشمگین سے صدا حلق سے برآمد ہوئی۔ پتا ہے، جب گھر کا کھانا کھاتا ہوں نا، اور وہ بھی آپ کے ہاتھوں کا، بالکل آپ ہی جیسا ذائقہ آتا ہے۔ ایک یاد تھی جس نے ذہن پر سایہ کیا۔ ملانا اس سے ہر بات پر تمہیں یاد کرتی ہے۔ مل تو آؤں، پھر اس گھر کی بجلی سے بھی ملنا پڑے گا۔ عجیب نخریلو سے تامل بھائی ہو گئے ہیں، بڑے اکھڑے اکھڑے سے۔ الفاظ زبان پر ہی تھے کہ دروازے پر جانی پہچانی دستک نے متوجہ کیا۔ وہ تو باتونی سا لڑکا بولتے بولتے چپ ہوا اور اچھل کر دروازے تک ہوائی جہاز کی رفتار میں پہنچا تھا۔ خوشی تو رگ رگ میں حرکت کرنے لگی تھی۔ باجی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے چہرہ دمکنے لگا۔ بس جانتی تھی سوال پر سوال ہوں گے اب۔ کیسی ہیں آپ؟ تامل بھائی نہیں آئے؟ سرمئی آنکھیں خوش ہوئی۔ میں ٹھیک بھائی، تم سناؤ کتنے دنوں کے لیے آئے ہو؟ اب ذرا غائب نہیں ہونا یہاں سے، رہنا، سمجھے یہیں؟ آنکھوں سے تنبیہ کرتے بات گھمائی تھی۔ سبحان اللہ، مطلب آتے ہی باجی کے باجیوں والے کام اجازت دیں، آج جانا ہے۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اب دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ لو، یہ اوپر کیا نظر آ رہا ہے، اسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ انداز سوچ بچار والا تھا۔ ارے مکڑی کا خوبصورت سا گھر، ناک سے گویا مکھی اڑائی۔ انتہا کی عقل لڑائی ہے، جسے نہ گھر اینٹوں اور دیواروں سے بنانے کی نوبت
نہ زمین پر کسی چیز سے بناتی ہے۔ کیا شاندار عقل ہے نا اس کی! بولنا تو اس کی شان و شوکت تھی۔ جہاں تک بات ہو مکڑی کے گھر کی تو مانا یہ خوبصورت اور بے انتہا کمزور ہے، لیکن یاد رکھیں اسی نے دنیا کے عظیم انسان کو بچایا تھا۔ مانا اس کا گھر کمزور ترین ہے، لیکن یہ دنیا کے لیے عبرت ہے کہ انسانوں کے گھر حتیٰ کہ ہر شے کی مثال اسی مکڑی کے جالے جیسی ہے کہ بس ایک ہوا کا جھونکا ہے اور زندگی کی مشکلات، غم، تکالیف، یہاں تک کہ انسانی وجود بس سیکنڈز میں بچ بھی سکتے ہیں اور ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ ڈائننگ ٹیبل پر اب سب موجود تھے۔ انواع و اقسام کے لوازمات نے رونق بحال رہی۔ وہاں باتوں کی دھن اور خوشکن سے چہرے موجود تھے۔ سردیاں تھی اور گرم کھانوں سے اٹھتی بھاپ سب کو ہی محفوظ کر رہی تھی، اور وہیں بیٹھا ایک گرم و سرد سا شخص ازلی بے رخی سے اکڑو بیٹھا کھانے کی میز پر کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا، اور اس وقت سب نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ ڈیڈ، ہماری کمپنی کے پاکستان میں جتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ساتھ میں ابراڈ باہر ممالک میں کمپنیز ہیں نا؟ سرسری سا سوال کیا گیا۔ ہاں شرازی صاحب سے تو تم مل چکے ہو نا، وہی زیادہ تر وہاں ڈیل کرتے ہیں، البتہ سفیان ہر ماہ چکر لگاتا رہتا ہے۔ خیریت؟ اب وہ تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ اچانک نامدار کو یہ خیال کب سے آیا؟ اس کو ڈیل میں اب کروں گا، سکون سے اعلان کیا گیا، جیسے جو اب بھی پرسکون ہوگا۔ ہاں بالکل نہیں، تم یہیں رہو گے، اور اب فروا کی پہلی سالگرہ پہ تمہاری اور شزا کی منگنی کا اعلان بھی میں وہاں کروں گا۔ کھانا دونوں جانب اب رک گیا تھا۔ مجھے شزا سے بالکل بھی شادی نہیں کرنی، دونوں ہاتھوں کو ملا کر کہا، اور تم ہی کرو گے۔ وہ تھے تو مسٹر فاروقی ہی، اور میں ہی نہیں کروں گا، وہ تھا پھر مزمل فاروقی ہی۔ تم بہترین چیز کو ٹھوکر مار رہے ہو، یہ چانس بار بار نہیں ملا کرتے، سوچ لو پھر سے۔ آنکھوں میں دیکھ کر بولا، آپ لوگوں کو بتانا تھا میں آج رات سے ہی نکل رہا ہوں، دیٹس اٹ۔ نگاہیں ہنوز یوں ہی جمی رہیں۔ اچھا؟ وہ نیپکن کو سائڈ پر رکھے بس اسے ہی دیکھتے رہے۔ 3 بجے میری فلائٹ ہے، وہ کہتا، اور کیا؟ خدا حافظ۔ ڈائننگ ہال میں اب پھر سے خاموشی چھا گئی۔ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، آرام سے جاؤ، تنزیہ کہا۔ گردن گھمائے بغیر بڑبڑایا۔ وہ کچھ کہنے لگے تھے کہ سفیان نے ہاتھ اپنے باپ کے ہاتھ پر رکھ دیا، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکا تھا، پھر جو وہ کہتا کر کے ہی دکھاتا ہے، اور سفیان جانتا تھا ابھی اس کو سمجھانا صرف اور صرف دیوار سے مارنے کے مترادف ہے۔ وہ کھانے سے جا چکا تھا اور پیچھے دبا دبا سا غصہ سفیان کو بھی تھا، لیکن وہ ضبط کرتا باپ کو سمجھا چکا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اور مسٹر فاروقی اسٹڈی روم میں تھے، جہاں اکثر باتوں پر بحث و تکرار ہوا کرتی تھی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے اس نے سفیان؟ اس طرح تو یہ اور ہی بگڑ جائے گا، مجھے اس کی فکر ہونے لگی ہے۔ وہ اب واقعی پریشان ہو رہے تھے۔ ڈیڈ پریشان مت ہو، یہ صرف ابھی شزا سے شادی کے متعلق جان چھڑانا چاہتا ہے، اور ابھی یہ چھوٹا ہے۔ ہم ہیں نا، دیکھتے ہیں نواب صاحب کیا کرتے ہیں اور کب تک کرتے ہیں۔ وہ تحمل سے فکر مندی کو بٹانا چاہتا تھا، لیکن تم جانتے ہو شزا ملک کی اس سے شادی پر ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، اور یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئے، ڈیڈ، نہ ہی یہ اس کی پہلی ضد ہے اور نہ ہی اس کی ضدوں میں کبھی فائدے کا سودا ہوا ہے، اس لیے کر لے اپنی مرضی، اپنی منمانی، آخر کب تک کرے گا؟ وہ تھا تو سفیان ہی جو باپ کو منانا جانتا تھا۔ ہاں لیکن نظر رکھو، مجھے اس کا دھیان بزنس سے نکلتا نظر آ رہا ہے، اور کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ وہ غور سے سامنے کھڑے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے، نہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، آپ جائیں آرام کریں، باقی میں ہوں نا۔ وہ مسکراتا ہوا کہہ کر باپ کو مطمئن کر چکا تھا، میں باپ ہوں تم دونوں کا، دیکھتا ہوں کب تک چھپاتے ہو۔ ایک غائب ہو رہا ہے تو دوسرا غائب کرنے میں مددگار، لیکن یہ عمر میں نے گھر میں بیٹھے نہیں گزاری، رنگ رنگ کے لوگوں سے ملا ہوں، جانتا ہوں ڈیڈ آسمان اور زمین کا جوڑ ہے، دونوں ساتھ ہیں لیکن دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ ہم انسان ہیں، سدا ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے، اور ہم بھی کہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود بہت دور ہو چکے ہیں۔
جیسے زمین و آسمان کہیں کھویا ہوا بول رہا تھا۔ سفیان، خود کو زندہ رکھنا ہے تو کام سے ہاتھ نہیں چھڑایا جا سکتا۔ ہم بس سب چھوڑ دیں گے تو کیسے چلے گا؟ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنا مرضی ہاتھ پیر چلا لیں، لیکن مکڑی اپنے محل کو جتنا مرضی سجا لے، اس کا جال کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ہوتا کمزور جالا ہی ہے۔ جب بنانے والے نے تیار کرنے کی توفیق نہ دی ہو تو سب بے سود ہے۔ جب تک اللہ اس کا رخ، اس کا دل، اس کی توجہ، اس کو توفیق نہ دے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی توفیق کے بغیر ہم عاجز ہیں۔ مجھے سے بہت دن بعد پرانا سفیان بنا تھا۔ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا، اے زاہد، فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا۔ کلاس میں داخل ہو کر وہ اپنا لائٹ گرے شیٹ والا قرآن مجید کھولتی، ہائی لائٹر پکڑتی، اب چاقو چاون سی سبق کو سنتی، غرض ہر شے سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ آج ہم سورۃ العنکبوت کا آغاز کریں گے۔ اس سے پچھلی سورت قصص میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ جہاد اور ہجرت سے پورا ہوگا، چونکہ بنی اسرائیل کی آزادی کے جذبات لمبی مدت غلامی کے توق کی وجہ سے مردہ ہو گئے، اس لیے ان کی کامیابی تو غیبی طاقت سے ہوئی، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ بات نہیں، بلکہ بظاہر قوت بازو اور مدد الہی سے کامیابی ہوگی۔ وہ بولتے ہوئے سنجیدگی سے ایک نگاہ کمرے میں موجود نفوس کو دیکھتی رہی، جو ہنوز اپنی اپنی کتابوں پر جھکے مسلسل قلم سے کچھ ہائی لائٹ کرتے اور کچھ اپنے رجسٹر پر سفید لکیروں کو سیاہی کی نظر کرنے میں مشغول تھے۔ پہلی آیت کا آغاز ہو چکا تھا، الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہم جب ان آیات پر تدبر کرتے ہیں تو علم ہوتا ہے الف لام میم یاسین حامیم، یہ سب وہ الفاظ ہیں جن کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ یہ الفاظ حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور امت کو اس پر مطلع نہیں کیا گیا، نہ اس کی کھوج میں پڑھنے کا کہا گیا، اس لیے یہ جس طرح نازل ہوئے ہیں ان کو اسی طرح جدا جدا کر کے ہی پڑھا جائے گا، ملایا نہیں جائے گا۔ بات ہو دوسری آیت کی تو یہاں بات قولی نہیں فعلی ایمان کی ہو رہی ہے، جو کہ ہم نماز میں تشہد میں جس طرح پڑھتے ہیں، میری تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکات ہو، ہم پر اور اللہ کے دیگر نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ادھر بات ہوتی ہے اسی فعلی ایمان کی، یعنی صرف زبان سے نہیں کہنا، وقت پڑنے پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، بالکل ایسا صبر جیسے چٹان پہ کتنی ہی تیز ہوائیں ٹکرا جائیں، کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی۔ وہ چٹان سردی گرمی ہر قسم کے موسم میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہتی ہے۔ سمندر میں جوش سے بھرپور لہروں کو پرعزم انداز میں برداشت کرتے رہنا، بالکل اسی طرح جب آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ بولتے ہوئے کلمہ پڑھ لیتے ہیں ایسے ہی مشکل میں کریں گے یا بس منہ بولا رہنا۔ وہ دم سادے سنتی رہی اور قلم ڈھیروں لفظوں کو کاغذ میں قید کرتا رہا۔ وہ جیسے ٹرانس کسی کیفیت میں ہر شے سے بے خبر بس لکھنے کی دھن میں بیٹھی اپنا رخ خاص کیے ہوئی تھی۔ روشنائی نہ جانے کتنے ساتھیوں کی اس وقت لفظوں کو قید کرنے کی مشق کر رہی تھی۔ ایک زبان اور ایک شخص سے نکلے الفاظ اس وقت کمرے کی در و دیوار کو دیکھتے سیدھا صاف شفاف صفحات پر جذب ہوتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں میں عجیب سی ہرس تھی، جب بھی سیرت پر بات ہو، تدبر پر بات ہو، وہ مسکراتے چہرے ہیروں کو جیسے قلم بند کرتے جا رہے تھے، اور اب بھی بازوؤں سے لگا بازو اسی رفتار پر سر جھکائے قلم کو حرکت دیتا نظر آ رہا تھا۔ کیا واقعی نور کی محفل میں چہرے حال دل بیاں کرتے ہیں؟ کیا واقعی یہ کتاب مرہموں کی کتاب ہے؟ اس کے ذہن میں وہ سب اشکال جو راستے میں بیٹھ گئے جیسے اب بھٹتے جا رہے تھے۔ ہر لمحہ بعد جو شیطان اس کو ورغلا تھا، قرآن کی برکت سے ایک بار پھر مرہم ملا تھا۔ پیارے اللہ، مجھے کامیابی صرف آپ کی توفیق سے مل سکتی ہے۔ آپ کے سامنے میرا ایمان کیسا ہے آپ جانتے ہیں نا، تو مجھے بار بار حوصلہ دیا کریں۔ جب جب میں گرنے لگوں مجھے سنبھال لینا۔ میرے پاس آپ کے
آپ سب سے مخلصوں میں سے بے انتہا درجے کے مخلص مقام پر فائز ہے، اور اس سے کہیں بہت نیچے لوگوں کی لسٹ ہے، ورنہ کہاں آپ اور کہاں یہ بندہ خاصی آزی۔ وہ نگاہوں کو صرف قرآن پر جمائے کتنا کچھ دل کے ہاتھوں رب کو بتایا کرتی تھی، اور اب کانوں نے پھر رب کے کلام کو سننا شروع کر دیا، اور وہ واپس کلاس میں موجود تھی۔ تیسری آیت میں ہمارے سلف صالحین کا ذکر ہے، جنہوں نے ہم سے پہلے بے شمار تکالیف کا سامنا کیا۔ اول تسلی دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پھر صحابہ اکرام کو، اور پھر پوری امت کے ان لوگوں کو جو دین کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو بھی کر لو مشکل آئے گی، کیونکہ تم سے پہلے بھی بہت سونے مشکلیں دیکھی ہیں، تو گھبرانا نہیں۔ مشکلات میں دیکھا جائے تو ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعل راہ ہے، جو طائف کے تکالیف برداشت کر گئے مگر بد دعا نہیں کی، حالانکہ دل تو زخموں سے چھلا جاتا تھا۔ خود مکہ والوں نے جب محاصرہ کیا، شعب ابی طالب میں تب کے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کی طرف آنا مشکل ہو، راستے سے بند ہو، پھر بھی رب کو پکارتے رہنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ اندھیرے میں رہنے کے باوجود ہمیں اللہ سے نا امیدی نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے انہیں لقمہ نار بنایا، اس لیے کہ وہ فوت ہو جائیں تو آفت ختم۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، یہ ان کی آزمائش تھی۔ وہ کہہ سکتے تھے، اللہ میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا، اللہ تو مجھے اکیلا کر رہا ہے، اللہ تو نے کہا تھا کہ تو مجھے تنہا نہیں کرے گا، پھر بھی تو نے مجھے رسوا کیا، اللہ تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ شکوے کر سکتے تھے نا، کہہ سکتے تھے میں ہی بچا ہوں اس کے لیے، لیکن کیا کیا؟ انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، انہوں نے اپنی گردن جھکا لی کہ میرے مالک یہ تیرا فیصلہ ہے تو میں راضی ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ کس نے نجات دی؟ کامیابی کس کا مقدر بنی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ بس مشکلات کو اللہ کی آزمائش سمجھا اور دل سے اور عمل سے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ کسی ایک سے بھی شکوہ نہیں کیا کہ فلاں نے میرا ساتھ نہیں دیا، فلاں دیکھ رہا تھا، میں پریشان تھا لیکن کچھ مدد نہ کی۔ انہوں نے سب کچھ اللہ پر قربان کیا، حتیٰ کہ اللہ راضی ہو گیا اور ان کے امتحان میں ان کو کامیاب کیا۔ وہ گھبرا سکتے تھے لیکن انہوں نے چونکہ رحمان کو رب مانا اور دل سے اقرار کیا، پھر درد تکلیف پر لوگوں سے نہیں رب سے کہا۔ ہم کیوں تکلیف کا پہلا شکوہ لوگوں سے کرتے ہیں، اور جب کچھ نہیں ہو پاتا، خود سے ہو پاتا، پھر ہی کیوں اللہ کی طرف بڑھتے ہیں؟ کیا ہم پہلا قدم ہی رب کی طرف بڑھا کر خود کو ہر امتحان کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں کر سکتے؟ اتنا تو کریں نا۔ وہ اب اگلی آیت کو دیکھ رہی تھی۔ کلاس معمول کے مطابق ابھی تک لکھ رہی تھی کیونکہ کچھ الفاظ کہیں کہیں سے رہ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل قصہ تفصیل سے آنے والا ہے، اور بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے ذکر کیے جائیں گے، صرف اس لیے کہ آپ وہ واحد نہیں جس کو دین پر چلنے میں کانٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے بیشتر ان کانٹوں سے گزر کر ہی جنت تک پہنچتے رہے۔ اس کے باوجود یاد رکھنا، جنت مشکلوں سے حاصل ہونے والا لذیذ ترین پھل ہے۔ وہ پرشفقت انداز میں بھی مسکرا کر سمجھانے لگیں، گویا ازلی جہاں میں ابدی مسکراہٹ نے رگ سے بسمل کر لیا ہو۔ یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یہ معجزہ ہے میرا یا میرے ضمیر کا زہر۔ 4 سال قبل یونیورسٹی کا نیا سال اپنے آغاز پہ سورج کی کرنوں نے ہر طرف اپنا آپ دیکھنا شروع کیا۔ اندھیرے کو خیر بات کہتی سورج کی کرنیں پھولوں کی خوشبو کو زندہ کرنے لگی۔ ایسے میں کچھ طالب گان آج پہلی بار ان خوبصورت تیور چڑھاتی یونیورسٹی کو دیکھ رہے تھے، جو مغرور انداز میں کھڑی آس پاس کی عمارتوں پر فخر کر رہی تھی، تو کچھ طالب گان حسب معمول کلاسز لینے پر اپنے اپنے بلاکس میں جا رہے تھے۔ علیشہ اور ارم کا آج پہلا ہی دن تھا، سو وہ داخل ہوئی تو دونوں ہی سیدھا نوٹس بورڈ کو دیکھ کر کلاسز چیک کرنے لگی تھی۔ دونوں کی کلاسز ساتھ تھیں، البتہ ایک کلاس دونوں کی الگ آئی تھی، جس پر وہ منہ بسورے بس من منا کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں یہ پانی کا بلبلا بجھ گیا؟ وہ جیسے خفی سمجھی تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ بس دل چاہ رہا ہے 2 قطرے پانی کے گھونٹ میں خودکشی کر کے مر جاؤں۔ کون دوستوں کی اتنی دور دور کلاس رکھتا ہے؟ بس رو دینے اولی بے بسی تھی۔ اب انہیں کیا پتا علیشہ کی ارم ہے۔ دونوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ضرور رکھو۔ ارے بھائی، انہیں خواب نہیں آیا، ہم دوست ہیں، نہ ہی انہیں الہام ہوا کہ بس دونوں کو الگ رکھنا ہے۔
दोनों हाथों को मिलाते गोया खामोश रहने का निशान दिया। इरम, मेरी एक क्लास इधर है और तेरी इतनी दूर। यार देखना, ऐसे तो नहीं होता ना। वो अब छोटे बच्चे की तरह दोस्त को फिर भी मना रही थी, जबकि जानती थी कि कहाँ क्लासेस बदल सकती हैं। अलीशा सारा टाइम तो साथ होंगे, एक क्लास ही अलग है, क्यों परेशान होती है? मैं हूं ना। माथे पर उंगली रखे सोचते अंदाज में कहा। मेरा दिल नहीं लगता इरम, डर लग रहा है सच में। देखो, यहाँ को एजुकेशन है, तो तुम मेरे साथ रहना ना। लहजा अब भी मिन्नत राजाना था। हम कब सदा साथ रहेंगे? एक दिन हमने जुदा होना ही है, और मेरी दुआ है तुमसे पहले इस दुनिया से मैं जाऊं। खामोशी से बोलकर आगे चलने लगी। इरम, तुम क्यों पहले, मैं क्यों नहीं? वो सवालियां भवें खड़े करके पूछने लगी। वो इसलिए कि मैं अपनी चुड़ैल को तकलीफ में नहीं देख सकती, तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती, और वैसे भी तुम्हें पता है मुझे बिरयानी कितनी पसंद है। तो जब मैं मर जाऊंगी तो तुम बिरयानी मेरे पास बैठकर खाना, और एक चम्मच मेरे मुंह में भी डालती जाना। इस आखिरी बात पर अब दोनों का ही कहका बुलंद हुआ। इस बात का ख्याल किए बगैर कि वो अकेले यहाँ नहीं है, साथ में हजूम भी है। कॉरिडोर के बिल्कुल साथ कोई था जिसने दो लड़कियों को कहके की नजर होते देखा। एक ने चादर और दूसरी ने अबाया पहना हुआ था। अबाया वाली लड़की बादामी आंखों वाली, सांवली रंगत वाली, तीखे नकोश लिए आंखों में नमी को हटा रही थी। साथ में चलती चादर वाली लड़की घुंघराले बालों वाली, जिसकी एक लट मुसलसल चेहरे का तवाफ करती, चेहरे पर मुसलसल मुस्कुराने से एक गढ़ा बनाती दिख रही थी। और वो एक लम्हे में भी कितने रंगों वाली लगी थी। और यूं कहके की आवाज़ पर इस पी कैप लड़के ने दिल से दोनों की खुशियों की दुआ की, ये जाने बिना कि वो कभी इसकी ज़िंदगी में आएगी या आकर जाएगी, या कोई इसकी खुशियों को हकीकी नज़र देगा या वो मुतासर होगा इसी औरत से। सब कुछ सोचे बगैर वो बस कंप्यूटर लैब में बैठा फिर सर झुका गया। कंप्यूटर में लिखते लिखते, समझाते, वो अब काफ़ी थक चुका था। दोस्तों के हमरा कैफेटेरिया में आया, थकावट बढ़ती रही, और वो मुसलसल जिद हो रहा था। शायद नताशा वाकई किसी और ही ख्यालों में होने लगी थी। अभी पिछले हफ्ते ही 50,000 की शॉपिंग कराई थी, और अब फिर कुछ था जो इसे अजीब ही कश्मकश में घेरे हुए था, जिसको वो चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा था। वैसे हमारे दरमियान एक अदद बिजनेस बॉय भी है, फ्रेंड्स, जो काफ़ी मेहनत से अपने नए प्रोजेक्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये था ज़्यादा ये था ज़्याद, जो सबकी नज़रों को अपनी इस पी कैप बॉय की जानिब मतबोजल करवा चुका था, और वो सब की नज़रों की हरारत को खुद पर पड़ते देखकर तीखा सा मुस्कुराया था, और अब बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया था। हाँ, तो बंदा मेहनत करेगा तभी तो कोई शक्ल बनेगी, वरना बाप के पैसों पे कौन अयाशी करता। वो आखिर कब तक बंदा बस निकम्मा बना रहे? कभी तो खुद भी कुछ करना पड़ेगा। वो सबको भुलाना जानता था। अहम अहम वैसे कल हमने अवेश और नताशा को नाइट क्लब में लेट नाइट साथ देखा, जहां हम सब इकट्ठे थे। तुम कहाँ थे? इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी लग रही थी। जब तक हम वहाँ थे, इन लोगों को हमें देखने तक की भी जहमत नहीं हुई। वो तेवरी देना चाहते थे। बाबा के कज़न ने फैमिली डिनर रखा था, बस वहीं था। और नताशा से अब दोस्ती ख़त्म कर रहा हूँ। वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल सका, माजत करता उठ गया। कहकर बुलंद हुआ। शायद जिस बात का इसे डर था, एन मुमकिन है वही हुआ था। वो देखकर नज़रअंदाज कर चुका था, सिर्फ इसलिए कि अवैस खरानी इन लड़कों में से था जो बस खूबसूरती को देख देख कर लड़कियों पर सब निछावर करना जानते थे, और मतलब निकलने पर उड़न छू। इसे नताशा से ये तवक्को बिल्कुल नहीं थी कि वो अब लंबे लंबे डाक भरता वो सीधा केमिस्ट्री ब्लॉक में आ चुका था। वो सामने ही कोई कीमियाई अमल पे गौर करती, इस शीशे की बलाई सतह को हिलाती, सब चश्मों से देखती, जिसका यकसर रंग मुख्तलिफ होता नजर आया। खटखटाने पर वो मुड़ी, वो सब चीज़ों में से चश्मों को सफ़ेद कोट की जेब में अड़सती बाहर की तरफ लपकी थी। खुले बाल कंधों से नीचे गिरते, नीली आंखें गुलाबी टी शर्ट के असीर स्याह जीन्स के साथ थी। वो सामने खड़ा सुर्ख आंखों से मुसलसल घूर रहा था। तो मुझे धोखा दे रही हो? सीधा सवाल किया गया। क्या कह रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोया नाक से मक्खी उड़ाई। वही कह रहा हूँ जो तुम कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है तो सबूत दो। लहजा दुटोक था। तुम शक कर रहे हो? वह भी शौक की नजरों से देखती रही थी।
मेरी दौलत तुमने उड़ाई, मेरे साथ बेवफाई की, मान लिया, लेकिन मेरे साथ होते हुए इससे कुर्बतें? गुस्सा जैसे सर चढ़कर बोला, किससे? अंदाज अब भी अनजान सा था। इसी से जिसके साथ नाइट क्लब में थी। नजरें चेहरे पर गाढ़े था। वो तुमसे ज्यादा अच्छा है, सुकून से बात सुनता है और कद्र करता है, हर वक्त नजर नहीं रखता। गोया धार कर बोली, बोल दिया सच। अब दोबारा मेरी जिंदगी में मत आना। दफा हो जाओ यू चीटर। झाड़ कर कहता रुख मोड़े जा चुका था। वो इसी हजूम की नजर हो गया जहां बहुत से स्टूडेंट्स आ और जा रहे थे। जाओ और दोबारा तुम भी मत आना। दिल ही दिल में कहती वापस आ गई। वो चलते चलते अब खुली सड़क पर आया जहां सबकी गाड़ियां खड़ी थी। एक्सीलरेटर ऑन किया और गाड़ी सड़क पर जन से दौड़ने लगी। दूर एक जगह गाड़ी लंबी मुसाफत तय करती गई। इसे दुख हुआ था, चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, तकलीफ हुई थी, या वो बताना चाहता था वो इसे नहीं खोना चाहता था, वो अपनाना चाहता था है। लेकिन इसने इसे नहीं रोका, नहीं चुप कराया। वो पलट आया। कहीं दिल दुखी तो नहीं था, या शायद ये पहला धोखा था जो इसे खूबसूरत दिखने वाले नज़ारों ने दिया था। कितने ही पल वो तन्हा बैठा रहा। अक्सर किसी ख्याल के तहत वो मुड़ा और मोबाइल फ़ोन ऑन करने पर वक्त की देरी का एहसास और भाई के इतने मैसेजेस और कॉल्स पर अब कॉल मिलाते हुए गाड़ी घर की तरफ घुमा दी। भाई खैरियत, आपकी इतनी मैसेजेस और कॉल्स? वो परेशानी से कॉल मिलाकर अब कह रहा था, कहाँ हो भई? दूसरी जानिब ज़रा तफ्तीश हुई। ठीक हूँ, बिल्कुल। आप बताएं अब। वो जैसे खुद का जिक्र नहीं करना चाहता था। जल्दी आओ। वो जगह का एड्रेस भेज चुका था, सो अब पहुंचना था। वो ज़रा परेशान भी और हैरान भी कि आखिर हुआ क्या है। भाई, ऊंची आवाज़ हाल में गूंजी। हैप्पी बर्थडे डियर मुसम्मिल, हैप्पी बर्थडे डियर मुसम्मिल। फारूकी, जो मोहताज सा होता अंदर दाखिल हुआ ही था, अपना ही नाम सुनकर लम्हा भर को ठहरा। देखते ही देखते हॉल रोशनियों से नहा गया। रंगारंग रोशनियों का समा, दोस्त, फैमिली और न जाने कितने ही लोग बुलाए गए। और वो सब अब सब से गले मिलता मुबारकबाद वसूल कर रहा था कि अकब से कोई सरगोशी हुई। वो बिना कुछ कहे बगलगीर हो चुका था। आप बहुत अच्छे हैं भाई, लेकिन मैं डर गया था, वो खफ्त सा बोला। अब नवाब, आप इससे ज़्यादा बुरे हैं कि मोबाइल फ़ोन बंद, ग्लास फेलोज़ को पता नहीं, नताशा से लड़ाई। अब मैं इतनी कॉल्स न करता तो क्या करता? वो मुसलसल घूर रहा था। जाओ तब्दील कर लो बर्थडे बॉय। वो बालों में हाथ फेरता दूसरी जानिब जा गुजरा था। जी भाई, जोर से बोला। यूं गया और यूं आया, उंगलियों से चुटकी बजाता वो गायब हुआ। आखिर सालगिरह हो और फर्की वाली तेजी ना हो। कुछ ही देर में केक कट हुआ, हूटिंग की गई, हर तरफ कहकों का समंदर, मशरूबात की भरमार, रंगीनियों का रक्स। और यूं ही दाएं जानिब झांको तो वो लड़का अब ब्लैक ड्रेस पैंट में मलबूस, हल्की सी शेव में इन्हीं दोस्तों के साथ बैठा महुए गुफ्तगू था। दिल की उदासी बादलों ने लेकर कहीं दूर छोड़ दी थी, और इस वक्त वो चेहरा हशाश बशाश दिखाई दे रहा था। चटने लगे सहाब क्यों, उठने लगे हिजाब क्यों, ऑफिस में वही मामूल की सरगोशियाँ, वो इन्हीं को सुनती और कभी छटक देती। सर्दी थी और मौसम बदस्तूर ठंड बरसाता था। कंप्यूटर स्क्रीन पर उंगलियां चलती रहीं और ज़रा ज़रा देर के लिए कहीं ना कहीं गायब दिमागी का मुजाहरा कर लेती। अभी काशिफ, मुनीब और हिरा साथ साथ कैबिन वाले बातों की दुनिया में मगन से, और वो इसको रूट रूट सा कहकर अक्सर वो बेशतर क्लास तर्क कर देते थे। वो भी मुकम्मल बातों को नज़रअंदाज करना सीख चुकी थी। वो सोचती थी वो इनकी बातों पर ध्यान न करे, लेकिन कहीं ना कहीं कान अपना काम करना नहीं छोड़ पाते। आज ऑफिस में कुछ न्यू मेंबर्स हायर हुए हैं। सुना है 2 लड़कियां और 6 लड़के हैं। वो कहने वाला काशिफ था, जो अजली चश्मा दुरुस्त किए अपनी दूरबीनों सी निगाहों से चारों तरफ का जायजा लेते बोला, वैसे बॉस भी ना कैसे कैसे लोगों को हायर कर लेते हैं। ना फैशन सेंस, ना तमीज़ आए, मुंह उठाया और ठक हाजिर। शायद ही तंज था जो दरमियान वाले कैबिन में मौजूद पुरानी कोलीग को सबके सामने किया गया, जो उस वक्त स्याह अबाई के साथ स्याही हिजाब और दस्तानों में मलबूस काम में मसरूफ सी नजर आ रही थी। गोया किसी ने इससे कुछ कहा ही ना हो। यहाँ मयार नहीं काबिलियत देखी जाती है,
دونوں کام کرو اور باتیں بند کرو۔ یہ بولنے والا منیب تھا، جسے زیادہ بولنا ہی زہر لگتا تھا، سو دونوں کو چپ کروایا۔ باجی کا بھائی شاید جلدی جا گیا ہے، کہہ کر لگاتے کاشف نے ہیرا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا۔ بات تمیز کے دائرے میں رہ کر طریقے سے کرو، عزت سے کہہ رہا ہوں، خود کام نہیں کرنا تو دوسروں کو تنگ مت کرو۔ نظریں کاشف پر گاڑی سنجیدگی سے بولا۔ ٹھنڈے ہو جاؤ بھائی، اتنا بھی کیا ہو گیا؟ ماحول میں تناؤ کو دیکھتے ہیرا بولی۔ میں تو ٹھیک ہوں، اس باجی کے بھائی کو دیکھو کیسے لال ٹماٹر ہو رہا ہے۔ دونوں اب منیب کو ہی دیکھنے لگے۔ بات سرخ سیاہ اور سفید کی نہیں ہے، بات عزت کی ہے۔ لڑکی چاہے تمہاری بہن ہو نہ ہو، اسے عزت دو، وہ تمہاری بیوی ہو نہ ہو، اسے عزت دو۔ عورت ہے ہی پردے کی شے، پھر جو عورت کو عزت دیتا ہے وہ عزت دار ہے، اور جب کوئی خود عزت دار نہیں پھر وہ عزت کبھی نہیں دینا چاہتا، چاہے عورت پھر اس کی بہن ہو یا بیوی۔ وہ بس کام 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 کا رٹا لگاتا ہے۔ مہربانی کرو، دوبارہ عزت دو، دوبارہ عزت سے پیش آنا، ورنہ زبان نہیں چلے گی۔ اب سانس پھول چکی تھی، وہ بس چپ ہو گیا تھا، جبکہ سرخ چہرے پر اب تک تنفس نارمل نہیں ہوا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا اپنی فیورٹ صورت عنکبوت کی آیت کو موبائل فون سے نکال کر دیکھ رہی تھی۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نگہبانی بھی کر رہے ہیں، اور وہی ہیں جو انسان کے ساتھ خالص مخلص بھی ہیں۔ زندگی انسان کو سدا آسائشوں آرائشوں عیش و عشرت میں رکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ مکمل امتحان کی جگہ ہے۔ اور امتحان کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ کی جس سے آپ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے، پھر اس کو اسی امتحان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بہت خوبصورت ہے تو اس کا امتحان ہے وہ اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کرتا ہے یا صحیح۔ جو کوئی اللہ کے خوف سے حرام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور بھاگتا ہے کہ کہیں گناہ نہ ہو، وہ کامیابی کے راستوں کے مسافر بنتے ہیں۔ اسے اب بھی اپنے ذہن میں الفاظ گونجتے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں اللہ میں ان کو جواب دے سکتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا، اگر میں بھی یوں ہی بحث کروں گی تو ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہے گا؟ مجھے اگر کسی کی کوئی عادت بری لگی تو اللہ آپ مجھے توفیق دینا کہ میں ایسا نہ کروں، تاکہ لوگ میرے بارے میں ایسی رائے نہ رکھیں، اور سب توفیق تو تیری ہی جانب سے ہے۔ پیارے سے اللہ، مجھے برا لگتا ہے جب لوگ میرے عبایا کو لے کر باتیں بناتے ہیں، مجھے دقیانوس کہتے ہیں، فیشن سینس ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ آپ تو کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو ڈر جائے۔ میرے خدا، مجھے ڈر ہے اگر میں بے پردہ ہوئی تو میں فتنہ یوسفی بن جاؤں گی۔ میرے پردے نے تو فتنوں کو روک رکھا ہے، میں جو پردہ نہ کروں تو صرف تباہی ہوگی، گناہ عام ہوں گے۔ پھر کیسے میں تیری مخلوق کی امن دیکھوں گی؟ میرے لیے کیا راہ قرار بچے گا؟ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہو۔ اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کی ملاقات کا یقین یعنی موت، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کب، کیسے، کس کو اس دنیا سے جانے کا پیغام کس لمحے مل جائے، کب ملک الموت ہمارے قریب سرگوشی کر دے۔ چلو ذرا بتائیں، ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہمارے پاس کیا ایسے اعمال ہیں کہ ہم سکون سے اپنی زندگی میں مگن رہیں اور آخرت سے غافل؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہ وقت یقیناً آنے والا ہے۔ پھر کیا یوں بنتا ہے کہ آخرت کی سوچ ذہن سے نکال دیں؟ ایک بات یاد رکھیں، آپ جو بھی عمل کریں گے سوچیں اس میں اللہ آپ سے کس طرح کا رویہ چاہتے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے اللہ چاہتے ہیں؟ اس طرح آپ کو سمجھ آنے لگے گا آپ کیسے ہیں اور کس طرح خود کو اللہ کے راستے پر لانا ہے۔ وہ آواز ذہن میں ایک ترنم لیے گونج رہی تھی۔ اللہ میں یقین رکھتی ہوں تجھ سے ملنے کا، لیکن میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ مجھ سے دکھنے میں تو نیک عمل پھر بھی ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ دل بہت برے برے خیالات لاتا ہے۔ مالک میری مدد کر، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو دن میں نیک اور رات کو روتے ہیں، رات میں صالح تو دن میں پچھتاتے ہیں۔
عمل کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، کچھ دنوں تک روٹین درست رہتی ہے، پھر کہیں اتنا الجھنیں مل جاتی ہیں، پورے دن کی روٹین پانی میں پانی کی طرح گھل کر مجھ سے جدا ہو جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود میں تیرے اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب بہار آئے گی اور خزاں روانہ ہو گئی۔ میں منتظر ہوں مولا، میں منتظر ہوں۔ خود سے ہم کلام وہ زیر لب دعا گو ہوئی۔ اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے ہی بے نیاز ہے۔ اب نئی آیت نے اس کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کتنا قریب ہے اس کا رب جو بار بار تنگ راستوں پر چراغ روشن کر دیتا ہے، کمزور سے جان کے دل میں کیسی کیسی باتیں لا رہا تھا۔ وہ جب حوصلہ ہار رہی ہوتی اسے ہمت کے پیغام دیتا ہے، مانا میں 10/10 نہیں ہوں، پھر بھی بس کوئی تو عادت قبول کر، اسی کے بدلے مجھے اپنے دربار عالی میں قبول کر اور پورا کا پورا قبول کر۔ میں کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں، دل کی خیانت کو پکڑنے والے، پیار سے سمجھانے والے رازدار سے مخاطب ہوں۔ مجھ پر وہ عنایتیں کر کے میں خاص ہو جاؤں، تیری خاص بندی، خاص ترین میری کوششیں تیرے لیے ہوں، میرے عمل تیرے لیے، میری امیدیں صرف تجھ سے، میرا سارا خوف تجھ سے ہو۔ دنیا کے نفع نقصان میں مبتلا کر کے اس دنیا کا اسیر نہ کریں۔ میں تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں کا نفع مانگتی ہوں اور دنیا و آخرت دونوں کے خسارے سے پناہ مانگتی ہوں۔ عطا کر ایسی بندگی کا سلیقہ کہ میری زندگی مجھے حسین لگے۔ وہ جہنم سے بچنے کے لیے ہی تو کر رہی تھی، آخر روز قیامت کام ہی اس نیک اعمال نے آنا ہے۔ دن اور رات میں انسان کتنے عمل کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، لیکن کیا سب بھی قبولیت کا درجہ پاتے ہیں؟ اللہ، میں تو تیری گناہ گار بندی ہوں، کمزور سی مسافرہ ہوں، دل غمگین تیرے پاس لائی ہوں۔ میرے دل کو شفا عنایت کر، چھوٹی سی بھی چھوٹی کوشش کرنے والی بندی کو خالص کر دے۔ دل سے پکارتی وہ آنکھوں میں ڈھیروں خواب لیے جیسے حقیقت کو جینا چاہتی تھی۔ لٹنے لگا ہے میرا غم، گھٹنے لگا ہے میرا دم، صبح باسی ہوئی دوپہر میں اور دوپہر گزر آئی، جامنے شام میں گھر خاموشی کی گونج سے راضی، مغرب کی اذانوں نے 400 ماحول میں اشتعال پھیلایا، گھر میں داخل ہوتے ہی چیزیں پلنگ پہ رکھے، عبایا اتارے، نقاب ہٹا کر وہ جیسے پلنگ پر گر گئی۔ کتنی تھکا دینے والی ہے یہ دنیا، آنکھیں بند کیے بولی۔ علیشا، بابا کی طبیعت بگڑ رہی ہے، وہ آج کل بہت زیادہ چیختے چلاتے اور شور مچاتے ہیں، وہ قدرے فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ جی میں کچھ کرتی ہوں، دو لفظی جملہ کہہ کر وہ دوڑ کر وضو کرنے نماز کے لیے گئی۔ میری بات پہ غور کرو بیٹا، دیر کرنے میں نقصان ہے، لہجے میں اضطراب ٹھہرا۔ بس نماز پڑھ لوں پھر آتی ہوں، ان کے لیے نیا ڈاکٹر دیکھتے ہیں اور چیک اپ کرواتے ہیں۔ تھکاوٹ زدہ کندھے جیسے گر سے گئے، اب آنے والے ہیں شور مچانے، دوائی ختم ہو چکی ہے، کیا کریں گے؟ انماہک سے کہا، ماں، جس مالک نے زندگی دی ہے موت بھی اسی کے پاس ہے، صبح بتاتی دوا لے آتی، اب ارسلان کو میسج کر دیا ہے۔ پانی کی بوندیں اب بھی چہرے سے ٹپک رہی تھیں۔ ایسا کرو تم نماز پڑھو، میں اس کو تمہارے موبائل فون سے کال کرتی ہوں۔ وہ کال ملا کر موبائل فون ماں کو تھما دی، مصلی بچھانے لگی، نماز کے لیے نیت باندھتی، ذہن کو چپ کرواتی اور رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ چہرے پہ تمکنت اور دل شکر کرنے لگا کہ کوئی ہے جو سنتا ہے، کوئی ہے جس کے دربار میں سکون ہے، کوئی ہے جو توجہ دیتا ہے۔ اب وہ پہلی رکعت میں کھڑی ہوئی خدائے واحدہ لا شریک کی تسبیح بیان کرنے لگی۔ سبحان اللہ و بحمدک۔ ماحول تشنگی کی آوازوں سے گونجتا، ہلچل مچانے کو بےتاب جاگا تھا۔ گھر میں جھانکو تو آواز اسی کے عقب سے جاری رہی۔ وہ نماز میں تھی اور اسی لمحے نماز ختم نہیں ہوئی، سو وہ باہر نہیں آئی۔ کہاں ہو تم منحوس عورتیں، میرے گھر کو تباہ کر دیا؟ وہ غصے سے غرا رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، سینے پر ہاتھ رکھے وہ سورہ فاتحہ کا ورد کرنے لگی۔ تمام تعریفیں اللہ اسی رب کے لیے جو مالک ہے تمام جہانوں کا، جو مالک ہے ملکوں کے ملک کا، جو مالک ہے بادشاہوں کے بادشاہ کا، جو مالک ہے مالکوں کے مالک کا۔ آخر اسی کی تو تعریف ہوگی، ہر زبان سے، ہر حال میں، ہر قسم کے اوقات میں، کیوں کسی بھی وجہ سے اس سے منہ موڑا جائے۔ دفع ہو جاؤ منحوس عورت ہو تم، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ ڈانٹ نہیں حکم تھا جو وہ دے چکے۔ قل هو اللہ احد، زبان اب اقرار کر رہی تھی، کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کی مثل محبت میں کوئی نہیں۔
اس کی مثل انتقام لینا کوئی نہیں جانتا، جو اس کے ساتھ ہے وہ اس کا دوست ہے، اور جو اس کے دوستوں کو تکلیف دے پھر وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، سب سے بڑا متکبر کوئی نہیں۔ زمین و آسمان اس کی مثال دینے کی سے عاجز ہیں۔ میرے بچے ہی تمہارا علاج کروا رہے ہیں اور تم مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو۔ میرے بچے اپنی تنخواہیں صرف تمہارے علاج کے لیے لگا رہے ہیں، اور تم بڑھاپے میں یہ رنگ ڈھنگ دکھاؤ گے۔ تکلیف زدہ آواز قدرے بلندی سے نکلی۔ تم نکلو میرے گھر سے۔ وہ ہاتھ پکڑے کھینچ کر نکالنے لگے۔ سبحان ربی العظیم۔ دونوں ہاتھ اب گھٹنوں پر رکھے۔ مالک تو عظیم ہے، عظیم ترین، ہر شے سے عظیم، جاہ و جلال میں عظمت والا، مسائل مشکلات میں عظیم الشان، حکمت والا، ہر انداز میں بہترین حل نکالنا تو جانتا ہے، سکھ دینا تو جانتا ہے، دکھ سے نجات دینا تو جانتا ہے، تو عظیم تر ہے مولا۔ نکلو تم بھی۔ وہ بھی اپنی بیٹی کو کہنے لگے جو نماز میں تھی، مگر اس نے نماز نہیں توڑی، وہ پڑھتی رہی، وہ نہیں ہلی، وہ نہیں ہٹی، اس نے نہیں رکنا تھا۔ کیسے وہ رب سے کلام کرتے ہوئے بولنا چھوڑ سکتی تھی؟ اب اس نے تو رب کو کسی کا ہمسر نہیں سمجھا، تنہا اسی کی ہر دم تعریفیں بیان کرتی رہی، اور وہ کرے گی، آخری دم تک کرتی رہے گی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ یہ تم غلط کر رہے ہو، میری بیٹی کو کچھ مت کہو، اسے چھوڑ دو، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، میری بیٹی کو کچھ مت کہو۔ دروازے کے اس پار وہ اب بھی اپنی بیٹی کے لیے مسلسل پکار رہی تھی۔ اپنی ذات کو فراموش کیے دروازہ خود کھولیں گے یا میں کروں پولیس کو کال؟ ماں کو دیکھ کر کوئی ضبط سے کہنے لگا، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ رکوع سے اٹھ کر زبان اب بھی رب سے گزارش کرنے لگی۔ اللہ نے سن لی، سات آسمانوں کے پار رب نے سن لی، دل کے قریب کی گئی سرگوشی سن لی گئی۔ اس نے وہ تسبیح سن لی جو بندے نے بیان کی، اور درد اور عالم میں بیان کی رب نے سن لی۔ دلوں کے رازوں کی سرگوشی سن لی، ہاں بہت سے پردوں کے پار سرگوشی سن لی۔ کیا واقعی وہ اتنے قریب سے سنتا ہے؟ وہ کتنا مہربان، شفقت سے پرتنہا کو سہارا دینے والا، بے سہارا کو کندھا دینے والا، کتنا رحیم ہے جو خاموش لبوں کی رواردات سنتا ہے۔ مطلب میں پولیس کو کال کروں؟ انماحق سے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ ٹھک، کنڈی کھلی، قدموں کی چاپ اور خاموشی، بالکل طوفان سے پہلے کی خاموشی چھا گئی۔ میری ماں سے اپنا رویہ درست کر لو، درشت لہجے میں انگلی اٹھا کر کہا۔ ہوں تو تمہاری ہی اولاد، لیکن کمزور نہیں ہوں، ماں کی طرح۔ سیدھے ہو جاؤ، میرے باپ ہو، ورنہ تمہیں تو پتا ہے میری رگوں میں بھی تمہارا ہی خون دوڑتا ہے۔ نگاہیں ہنوز انہی کی آنکھوں میں تھی، جبکہ مقابل سر توڑ خاموشی میں ملوث سونے جا رہا ہوں۔ میرا کھانا وقت پر دیا کرو، مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ کمزور دفاع کیا گیا۔ میری ماں کو دوبارہ گھر سے مت نکالنا، سب کچھ دیتی ہے، تماشے بازی سے مہربانی فرما کر پرہیز کرو۔ باپ جتنا بیمار بنتا، بیٹا ماں کی تکالیف پر اس سے بڑا قہر بنا، اور یہی چیز اسے چپ کروا گئی۔ مجھے غصہ نہ دلانا بس۔ نظر زمین کو گھورنے لگی۔ جائیں آرام کریں اس سے پہلے کہ آپ کو سکون قبر میں ملے۔ عزلی بے رخی سے کہا۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔ پیشانی اب رب کی حضور چکی۔ سردی کے موسم میں بھی فرش کی ٹھنڈک برقرار رہی، کمزوری ناداری ظاہری رہی۔ کمزور انسان کمزور بچے کی طرح بلک کر اسے پکارتا رہا، اور رب نے محافظوں کو متعین کر دیا جو نماز والی لڑکی کی اور ماں کی حفاظت کرنے لگے۔ کیسے نہ رب سنتا جو مسلسل اسی کے رحم و کرم پر زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ تو مالک ہے، وہ بھی نہ سنتا تو کہاں جاتے یہ غم کے مارے۔ نماز اختتام کی طرح آتی فرشتوں پر سلامتی بھیجتی، دونوں آنکھیں مسلسل موتیوں کی بارش میں سما گئی، پوری آنکھوں میں سرخ لکیریں ڈوبتے سورج کی نارنجی لکیروں سے مسلسل کناروں کو بھیگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیوں ڈرتی ہو بابا سے؟ ایک بار کھڑی ہو جایا کرو نا، پھر دیکھیں کیسے ٹھیک ہوتا ہے۔ اس آدمی کے ساتھ اتنے سال گزارے ہیں، خوف نکال دیں۔ اس نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ کیوں یہ نہیں سوچتی کہ 2 بیٹے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کو گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس اذیت کی سے آزاد ہو جائیں۔ نظریں ماں کے ہاتھوں پر تھی جو اب بھی خوف سے کپ کپا رہے تھے۔ ارسلان تم گھر میں نہیں ہوتے، میں گھر میں ہوتی ہوں۔ یہ آدمی اب جوان نہیں ہے جو اپنے سب کام کر سکے۔ دوائیاں کھا کھا کر اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ میں چھوڑ گئی تو کوئی نہیں پوچھے گا اسے، جتنا ہی لوگوں سے رکھتا ہے، پتا ہے۔ سمجھا رہی تھی جیسے بیٹا مان جائے گا۔ مریں گے نہیں، زندہ رہیں گے، شفاق انداز میں کہا۔ تمہارا باپ ہے ارسلان، تھوڑی سی تو تمیز کرو۔ خفیف سے بیٹے کو سمجھایا۔ جو کچھ وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے اس گھر سے بھاگ جاؤں،
لیکن اس کا کیا کروں؟ انگلی اب سینے پر رکھے وہ کہتا رہا، جو آپ کے لیے پریشان ہوتا ہے سب کے لیے لاپرواہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں۔ سر جھک گیا جیسے انہوں نے خود سے لگا لیا تھا۔ آج انہیں وہ 20 سال کا نہیں، اپنا پرانا چھوٹا سا لاڈلا لگا، جو بچپن میں ضد لگاتا تھا، مجھے لے کر جانا نانی کے گھر ورنہ میں روتا رہوں گا، اور جب اسے پتا چل جاتا وہ ہمیشہ روتا تھا۔ ماں کہاں جا رہی ہو؟ مجھے بھی لے جاؤ، مجھے بھی لے جاؤ۔ آنسو اب دونوں جانب رواں دواں تھے۔ وہ ماں کی گود میں سر جھکا رکھا تھا، چہرہ گود میں چھپ گیا، اور اب وہ ہچکیوں سے رونے لگا اور ہر بار کی طرح، میں ٹھیک ہوں میرے بچے کہہ کر وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگی، جبکہ آنکھیں تو مسلسل نم ہو رہی تھی۔ اے اللہ، میں یقیناً میں تیری بندی ہوں اور تیرے ہی بندے اور تیری ہی کنیز کی بیٹی ہوں، میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، مجھ میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ مبنی برا انصاف ہے۔ میں تیرے ہر اس خاص نام کے ذریعے سے تجھ سے درخواست کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے، یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو خاص کیا۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور میرے سینے کا نور، میرے غموں کا علاج اور میری فکروں کا تریاک بنا دے۔ ہاتھ مکمل چہرے پر لپیٹے۔ شیخ البانی رحمت اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، میں شاخ گل کو چھو لوں وہ ازدہ ہو جائے۔ کمرے میں آ کر اول شرٹ بدلی، بال درست کیے، اور اب سیدھا بالکنی میں آتا سگریٹ کے کش پہ کش لینے لگا۔ لاک کھلا اور بند ہوا۔ وہ نہیں مڑا تھا، جانتا تھا کون ہے۔ سگریٹ زمین پر پھینکا، رکھڑا، لیکن پلٹا نہیں۔ دھیان سے رہنا، اور جب کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا، سکون سے کہا، جبکہ جانتا تھا کوئی مسئلہ ہو اور یہ کسی کو بتا دے ناممکن۔ لاپرواہی سے کہتا، دور اندھیرے گھروں کو دیکھنے لگا، ناراض نہ ہو، ڈیڈ سے کچھ دنوں تک شنس لاوا ٹاپک ختم ہو جائے گا۔ قدرے آہستگی سے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، اکڑ کر بولا، کیا مسئلہ ہے پھر؟ نرم لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، البتہ ایک چہرہ نظروں سے گزرا تھا۔ وہ پھر سے رخ پھیر چکا تھا، البتہ آنکھوں میں سرخ لکیر واضح تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہاں ہر ایک چیز نہیں ملتی، تم بھی یقین رکھو، جس کے لیے خود کو تباہ کر رہے ہو۔ کیا وہ مزید کچھ کہتا، لیکن مزمل کو اٹھتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ شکریہ آپ کا، سپات لہجے میں کہتا کمرے سے نکل گیا۔ روڈ پر چلتے قدم بڑھ رہے تھے۔ وہ رات کا ڈھیلا سا ٹریک سوٹ پہنے، چہرے پر ازلی بیزاری لیے، نگاہیں پرسوچ منظر پر رکھے، اب بھی وہ طویل سڑک پر چل رہا تھا۔ رات کے اس پہر ایک جوڑا دکھا، قریبی پارک میں جگمگاتے کمکموں کا سمندر گویا 400 روشنی پھیلائے رقص کر رہا ہو۔ وہ اب ایک بینچ پر آ بیٹھا، قریب سے وہی جوڑا گزرا۔ ذہن کے دریچوں میں پھر سے نفوس شرارت کرنے لگے، ہجوم سا ہر سو پھیلائے، شور و غل میں مشغول زمانہ۔ وہ ایک گھنگریالے بالوں والی لڑکی ایک ٹوپی والے لڑکے کے ساتھ کھڑی مسلسل کچھ کہہ رہی تھی، اور لڑکا مسلسل اس کے چہرے پر بنے گڑھے کو دیکھ کر کچھ کہتا اور مسکرانے لگتا۔ آواز دور تک تو نہیں آ رہی تھی، البتہ دونوں ساتھ زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ ویسے عکس کہہ رہا ہے، جس پر ہاں کر دو وہی حسن بکھیر دے گا۔ انگلیوں کو ہاتھ میں لگائے ایک ادا سے کہا، دل تو چاہ رہا ہے پوری دکان ہی خرید لو۔ چہکتا سا انداز، تو لے لو، بندہ ویسے بھی حاضر ہے۔ نظریں جولری باکس پر چکی۔ سچی؟ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے کہا، ہاں بھائی، کوئی شک؟ جواب علیشا کی توقع کے برابر۔ ٹھیک ہے جناب۔ وہ بچوں سا مسکرائی، اور کچھ بھی دیکھ لو پھر کچھ یاد نہ آ جائے۔ نظریں سامنے دکان پر تھی، قریب میں گول گپے ہیں، کھائیں؟ وہ کہتی آگے بڑھی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ کوہنی مارے وہ اب قدم ملا چکا تھا۔ میں کہتی ہوں بس اب چپ، میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ گزرتا جوڑا قریب بینچ پر بیٹھ چکا تھا، لیکن وہ سرگوشی نہیں تھی۔ وہ لڑکی مسلسل چلا رہی تھی۔ سوچوں کا تسلسل ٹوٹ چکا تھا، یا شاید دل پر کچھ گرا، کہیں وہ بوجھ تو نہیں تھا۔ وہ سورج کی شعاعیں، وہ عقب سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں، وہ کہہ کے، وہ ہجوم، وہ جھمکے، آہ، حسین خواب تھے بکھر گئے۔ سب خوبصورت تحلیل ہوئے، سب خواب کی صورت تحلیل ہوئے۔
ایک پارک بینچ جس پر ایک نوجوان قریب ایک شادی شدہ جوڑا اور باتوں کی گونج تھی، اور پرانی یادوں کے ساتھ پرانے جذبات بھی مر گئے یا شاید جڑے، کچھ ایسے ہی کہ بکھرنے کا فن دکھا گئے۔ بلیک وومن بی لائک بلیک ہارٹ، وہ زیر لب بڑبڑایا، نادیدہ زروں کو ٹھوکر ماری، ہاتھوں کو بالوں میں پھیرا، چال کو متوازن کیا اور چلنے لگا۔ پیچھے روشنیاں جیسے کہیں رہ گئی تھیں۔ ہتھوڑے دل پہ ہیں، مغز و دماغ پہ کھونٹے۔ کمرے میں آتے ہی سوٹ کیسز پیک تھے، سبز رنگ کے در و دیوار کے ساتھ سبز پردے بھی خاموش تماشائی تھے۔ رفتہ رفتہ ہوا کے جھونکوں سے کھلی کھڑکی کے ٹکرا کر چہرے کو سہلاتے وہ بات لیے ابھی فریش ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ پرفیوم کی شیشی تھامے خود پر چھڑکاؤ کرتا اب متوجہ ہوا۔ فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، مزمل صاحب، بڑے صاحب اور باقی سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دروازے پر اشفاق کھڑا کہہ رہا تھا۔ 2 منٹ صرف۔ وہ انگلیوں سے وی بناتا اب اپنی چیزوں کو چیک کرنے لگا تھا، ساتھ میں اپنے سراپے کو دیکھتا جاندار مسکراہٹ چہرے پر لے آیا۔ تم نے سب چیزیں ٹھیک ٹھیک رکھی تھی نا؟ وہ اشفاق سے پھر پوچھنے لگا۔ آپ نے جس طرح کہا بالکل ویسے ہی رکھے ہیں، پرما برداری سے بولا۔ میرے کمرے میں کون آیا تھا سفیان بھائی کے جانے کے بعد؟ کچھ عجیب تھا۔ سفیان بھائی بیٹھے تھے، پھر بیگم صاحبہ آ گئیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر سفیان بھائی چلے گئے تو بیگم صاحبہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی گئی ہیں۔ وہ پوری تفصیل سے بتانے لگا۔ سفیان تمہارا بھائی نہیں ہے؟ انگلی اٹھا کر نگاہوں سے تنبیہ کی۔ اللہ جانے اسے اپنے بھائی کو کسی اور کا بھائی کہنے پر کیا ہوتا تھا۔ ساری بات سننے پر بھی چڑ صرف بھائی کہنے سے ہوتی تھی، یعنی انتہا۔ جاؤ اب میرا دماغ نہ کھاؤ۔ اور ہاں سفیان صاحب بولا کرو، چیخ کر بولا۔ جی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے نکل گیا۔ یہ امیر لوگ پیسے کی ریل پل ہو کہاں سامنے پھر دیکھتے ہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلے، آنسو صاف کرنے لگا۔ شاید اسے برا لگا تھا، این ممکن ہے ملازم بھی دل رکھتے ہوں۔ لہریں میرے جنوں کی ہیں، سرخیاں میرے خون کی ہیں، چہرہ شریار پر میرا افسانہ ہے۔ رقم کھلے آسمان میں ستارے جگمگاتے، چاند کی چاندنی مسلسل ٹمٹماتی۔ خاموشی کی نظر وہ نیم جا آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ سیدھے لیٹے ہوئے بال کیچر سے آزاد ہوئے، ہواؤں کی روح لہراتے، بالوں میں انگلیاں پھیرتے، ذہن جیسے کئی دن پرانے واقعے کی منظر کشی کر رہا تھا۔ ستارے کچھ مدھم اور کچھ پوری آباؤ تاب لیے چمک رہے تھے۔ کیا بات ہے، بڑی خاموشی ہے لوگوں کی زبانوں پہ۔ ساتھ بچھی چارپائی سے سرگوشی کی گئی۔ اف ٹیپو، جھنجھلا کر کہا، پھر لہجہ نرم کیا۔ تم جانتے ہو دنیا کے بے شمار رنگ ہیں، اور ہمارا اپنا بھی ایک رنگ ہوتا ہے۔ دنیا کے رنگوں کو دیکھ لینا، مگر انہی رنگوں کو ہمیشہ اپنانا جن سے تمہارا رب راضی ہو۔ اور جب کبھی کوئی تم سے الجھ جائے کہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرنے میں گھاٹا ہے، تو کبھی کم تر پر راضی مت ہونا۔ سوچو کہ دنیا سے جیسے وہ دل کی بات پر آ گئی۔ اسی لیے کہتا ہوں میں تو ٹوپی والا برقع کرنے والی لڑکی سے شادی کروں گا۔ مجھے بہت شوق ہے میری بیوی چھپے ہوئے سیپ کی طرح ہو، جسے پتا ہو پردہ کیوں کیا جاتا ہے، کس لیے کیا جاتا ہے، اور یہ آپ نے کیوں کیا ہے۔ انتہائی شوخ انداز میں بولا۔ اللہ کا رنگ جب کوئی تھام لیتا ہے پھر اسے پرواہ نہیں رہتی، لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں یا نہیں، اہم ہوتا ہے یہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکے نہ۔ استقامت تو کرامت سے بڑھ کر ہے۔ الفاظ زبان سے اور درد کی زبان سے بولا۔ امی تمہاری شادی کا سوچ رہی ہیں، اچھا ہوا تم نے بتا دیا۔ ہم ایسی لڑکی دیکھیں گے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتی ہو، ٹھیک ہے؟ ویسے ٹوپی والی جگہ کوئی اور ملے تو کر لیں۔ بتیسیاں جیسے جھانک رہی تھی۔ کچھ رنگ تھے جو خوابوں سے ملے جلے اس سے چھوٹے بھائی کے چہرے پر آئے اور گئے تھے۔ بالغ ادھر ہے، بالکل نظر نہیں آتی، کہاں مصروف رہنے لگی ہے؟ قدرے توقف سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اللہ مجھے پیاری سی بیوی دے گا جو مجھے بھی اس راستے پر چلنے میں مدد دے گی انشاءاللہ۔ اور میں نہیں ٹوپی والی لڑکی ہی سے شادی کروں گا، آخر میری پسند ہے بھائی۔ تو جہاں تک بات ہو محترمہ بالا صاحبہ کے نظر نہ آنے کی، تو یا تو وہ گلفام شہزادے کو پڑھ رہی ہوں گی یا شہزادی کو، کیسے شہزادہ لے گیا، یا پھر فروزن ٹیلنٹ یا ایلیسا کو دیکھا جا رہا ہوگا۔ جادوئی دنیا پر راج کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا۔ کروٹ لی اب ایک چہرے پر ہاتھ رکھے دوہرا ہوئے بولا۔ ٹیپو،
تمہیں پتا ہے دنیا کی سب سے ذہین ترین قوم کون سی ہے؟ یہ جادو کو کیوں اتنا اٹھایا جاتا ہے؟ کارٹونوں میں، فلموں میں کیا کبھی سوچا ہے؟ ایک سوال جو سوچ سمجھ کر کیا گیا۔ لوگ متاثر ہوتے ہیں ایک الگ قسم کی چیز سے، اس لیے لوگ توجہ دیتے ہیں، اسے منفرد سمجھتے ہوئے۔ تارن کو دیکھتے ہوئے پھر پھرتیلے انداز میں کہا، بالکل، لیکن یہ اصل یہودیوں کی طرف سے نہیں ہے، ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے حقیقت ہے۔ اور جانتے ہو ہم نے اپنا قیمتی خزانہ کھو دیا، اور جب ہم نے کھو دیا اور غیروں نے حاصل کیا، پھر اسے اپنا جوہر نایاب کہتے ہیں، جبکہ یہ ان کے اسلاف سے نہیں، ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات تھے، جو یہ چھوٹی چھوٹی جھلکیاں اپنے کارٹونوں میں دکھاتے پھرتے ہیں۔ وہ جیسے اپنا غم بھول سی گئی تھی۔ باجی، یہودی اپنے کام میں اتنے تیز ہیں کہ ان کے عزائم 100 سالوں تک کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ فلسطین غزہ کو ختم کیوں نہیں کر پاتے؟ فلسطین تب تک کھڑا رہے گا، غزہ تب تک کھڑا رہے گا، جب تک وہ مضبوط رسی کو تھامے ہوئے ہے، وہ جب تک لبیک الیاقصی کی صدا بلند کرتا رہے گا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تازہ دم رہیں گے۔ خوش بختی ان کا مقدر رہے گی۔ پھر خون سے کر لیں گے وضو اور نمازی آئیں گے، کیونکہ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ وہ جو 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر معلق ہے، وہ قدر کرنے والا رب ہے۔ وہ کسی کے آنسو یا آہیں تک رائے گا نہیں جانے دیتا۔ پرعزم لہجہ بولا، یہی تو بات ہے، یہودی چاہے جتنی مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، قرآن کریم کے جب بھی الفاظ پڑھتا ہوں سکون سا ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بت اور باطل معبود کا اقتدار رکھتے ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دے تو اللہ کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اب یہودیوں کے پاس پیغام لانے والے آئے، ان کو کتاب کا علم تھا، ان کے آپ علیہ السلام کے آنے کا بھی علم تھا۔ یہ سب سے زیادہ مطالعہ کرنے والی قوم ہے، کیسے یہ حق نہیں جانتے؟ اور پھر اللہ نے وعید بھی بتائی ہے۔ سارے جادو حقیقت میں ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے متاثر ہو کر بنائے جا رہے ہیں۔ یہ قوم و نقل کرنا بہت اچھے سے جانتی ہے، اور مسلمانوں کو تباہ کرنا، ان کو تکالیف دینا، ان کو دنیا کی عیش و عشرت میں غرق کر کے حقیقی مقصد سے بہلا دینا، یہی تو ان کا مقصد ہے۔ آپ ہی ہماری قوم اور ان کے نوجوان واقعی عیش و عشرت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ جہاد یعنی جیم، ہاں، الف، دال کے مقاصد کو فراموش کر چکے ہیں۔ وہ جیسے گہرے رنج میں بولا تھا، میں مانتی ہوں کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی بے انتہا کوششیں ہو رہی ہیں، اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہیں، لیکن یاد رکھنا، شیر سو یا ہو یا دہشت تب بھی قائم و دائم رہتی ہے۔ اور جس دن مسلمان جاگ گئے، اس دن دیکھنا پھر قوموں کی امامت کا فریضہ آخر اسی قوم نے ہی تو سنبھالنا ہے۔ پھر وہ پرعزم سی مسکراہٹ اب دونوں کی آنکھیں کو ٹھنڈا کرتی فکر کو تازہ کر گئی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔